बाबा जान। बाबा जान, हाँ, असल में नाम बाबा जान है। आप सिलसिले चिश्तिया आपसे बात हुई थी ना एक बार जब हम नजफ में थे। जी 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 जी, 2 दफा आपसे बात हुई है। क्या हाल चाल है? हाँ, ठीक ठाक है? बस करम अहले बैत अलैहि सलाम का। आप सुनाइए। अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी आप। थैंक यू मेरे। ये असल में वीडियोस आपको देखते रहता हूँ, कभी कभी जब मौका होता है फ्री होता हूँ तो इंशाल्लाह। दूसरी चीज ये है कि आपने तो अहले सुन्नत का जो जीना हराम की रखा हुआ है, आपने अपने अहले तशय्युअ उलमाओं का भी जीना हराम कर रखा हुआ है। लोग भी बड़ा आपके खिलाफ ना कुछ वीडियो बनाते रहते हैं। अभी जल्दी मैंने एक वीडियो कोई तो देखा था, आपके खिलाफ कोई शिया उलमा बोल रहे थे। तो मेरा ये बोलने मतलब है कि अहले सुन्नत के खिलाफ तो आप नहीं बातें करते हैं जो किताबों में आपको बता रहे हैं। बहरहाल ये चीज में भी एक नोटिस करता हूँ, मगर मेरा ये बोलने मतलब है कि अगर कोई अहले सुन्नत समझना चाहता है तो जिस लहजे से या जिस तरीके से आपके लोग उनसे बातें कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि कभी बहुत जल्दी एक वाकया मेरे सामने पेश आया, कोई आपका जानने वाला मानने वाला ने सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के ऊपर बड़ा तीखा कमेंट किया, बहुत उल्टी सीधी बातें की है। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग ऐसी कुछ बातें करें जिससे मामला खराब। दूसरी चीज, तौहीद पे बातें हो रही थी। मैंने भी एक वीडियो आपकी देखी थी तौहीद पे, आप किसी से बात कर रहे थे। मैं इंशाल्लाह वक्त निकाल के बैठा हुआ था आपसे बात ही करने के लिए। अल्लाह ने हम दोनों की बात को आज रखना था, तो हम दोनों आज आप आमने सामने आ गए। अल्लाह पाक का शुक्र है, अहले बैत का करम है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बार बार अटैक करते हो अहले सुन्नत के तौहीद, तो अहले सुन्नत की जो तौहीद है शियाओं की तौहीद में फर्क है क्या? देखें, आप जिसको कहते हैं अहले सुन्नत, देखें ये अहले सुन्नत के इसम पे बड़ा निज़ा है। और इन सब आप गैर शिया जो फिरके हैं, इन सब का अकीदा तौहीद में एक जैसा नहीं है। मातुरीदिया का जो तौहीद है उसमें कुछ इख्तिलाफ है अशायरा से, अगर अगलब में वो उसमें एक नजरिया। और फिर आपके जो अभी जो जिनका चर्चा बहुत है, अहले हदीस जिनको वहाबी भी कहते हैं, सलफी लोग, इनका तो बहुत मुख्तलिफ है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं जब अहले सुन्नत कहते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि अहले हदीस की बात कर रहे हैं, वो अहमद इब्न हंबल के अतबा की बात कर रहे हैं, तो उनकी तौहीद में तो बड़ा इख्तिलाफ है। अशायरा मातुरीदिया के कहते हैं तो उनकी तौहीद कुछ और है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं भी आपको एक चीज बताता हूँ। अभी अहले हदीस के कालिम से मेरी बात हुई, तौहीद के ऊपर ही बात हो रही थी। बाद में फिर वो बातों से निकल के अलग बात करने लगा, फिर मैंने फोन काट दिया। मेरा ये बोलने मतलब है कि जो भी अहले सुन्नत में फिरके हैं, जब तौहीद की बात आती है तो हवाले जो हदीसों की देते हैं, वो तो कोई नई किताब लेकर नहीं आते हैं, या सित्ता की 7 किताबों की बात करते हैं, उन्हीं में से हवाले देते हैं तौहीद के मुताबिक। तो मेरा ये बोलने मतलब है कि फिरकों की कोई भी बात कर लो, चाहे जिस फिरके की आप बात करो, इमाम हंबल के मानने वाले या इमाम शाफई, इमाम अबू हनीफा, चाहे जिसकी मानने वाले हो, मगर किताब का हवाला तो बुखारी और मुस्लिम का ही देंगे ना। तो ये बोलने मतलब है आपके सारे फिरकों की बात समझ लो, चाहे अहले सुन्नत से समझ लो। आपको क्या लगता है कि तौहीद में शिया और अहले सुन्नत में क्या फर्क है? मेरा ये सवाल है सीधा भाई साहब, आपकी खिदमत में अर्ज यही है कि अहले सुन्नत, जिसको आप अहले सुन्नत कहते हैं ना, उनका तौहीद एक जैसा नहीं है। वो सब बुखारी मुस्लिम की बात को नहीं मानते हैं। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मसलन आपके जो अशायरा हैं, वो उनकी तौहीद बहुत मुख्तलिफ है। उनकी तौहीद बहुत करीब है शियों से। उसके मुकाबले में किन के मुकाबले में? अहले हदीस के मुकाबले में। और ये इसम पर भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अहले सुन्नत में भी बड़ा निज़ा है। अशायरा कहते हैं अहले सुन्नत हम है, मातुरीदिया कहते हैं नहीं अहले सुन्नत हम है। और फिर इसके मुकाबले में सलफी लोग कहते हैं कि ये सब अहले बिदअत हैं, सिर्फ अहले सुन्नत हम है। जब आप अहले सुन्नत कहते हो बिलखुसूस तौहीद के मामले पर, तो आपको मुशख्खस करनी चाहिए आप मुराद क्या लेते हैं अहले सुन्नत। क्योंकि इन सब जो इनसे अगर गैर शिया मुराद है, जो अबू बकर उमर की खिलाफत को सही मानते हैं, तो उनकी तौहीद में बड़ा इख्तिलाफ है। उनकी तौहीद सब एक जैसा नहीं है। मुअतज़िला अबू बकर उमर की खिलाफत को सही मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को चौथा खलीफा मानते हैं। उनके तौहीद में और शियों की तौहीद में फर्क बहुत कम है। मुअतज़िला और अशायरा की तौहीद में फर्क है। अशायरा और मातुरीदिया की तौहीद में फर्क है। फिर जब आते हैं अहले हदीस की तरफ, इब्न तैमिया, अहमद इब्न हंबल की तरफ, उनकी तौहीद में और अबुल हसन अशरी की तौहीद में तो जमीन आसमान का फर्क। आप हमें बताएं कि आप किसकी बात कर रहे हैं? अहले हदीसों की तौहीद में क्या फर्क है आप लोगों से? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात हुई अहले हदीस आलिम से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप अपनी तौहीद का पूछे ना। आप अगर खुद चिश्ती हैं तो आप मातुरीदी होंगे। आप मेरी बात कर लें, चलो मेरी बात कर लें, फिर आपकी जो तौहीद है और उसमें जो अहले हदीस की तौहीद है, जमीन आसमान का फर्क है। अहले हदीस कहते हैं कि जो भी सिफात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अल्लाह अपने लिए इस्तिफादा किया है, अस्मा मसलन अल्लाह ने कहा है कि, आपको आयत दिखाऊं, अल्लाह ने कहा है कि या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने लिए पहलू का जिक्र फरमाया। मैं आपको कुछ आयात कुरान मजीद का दिखा दूं। मुलाहिजा फरमाइए सूरह मुबारक ज़ुमर में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अन तक़ूल नफ्सुन या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। रोज़ क़यामत बहुत सारे लोग ये कहेंगे, या हसरता, मैं कितना बचतावा है मुझे, अला मा फर्रतु, क्योंकि मैंने बहुत कोताही की है, फी जंबिल्लाह, अल्लाह के पहलू में। अल्लाह जम किसको बोलते हैं? पहलू। ये पहलू आपका। तो आपके जो हनाबिला हैं वो क्या कहते हैं? हनाबिला कहते हैं, अहले हदीस या सलफी कहते हैं कि अल्लाह ने ये इस्म अपने लिए कुरान में साबित किया है। ये इस्म का मतलब है पहलू, और ये इसको इसी माना में हम अल्लाह ताला पे इतलाक करेंगे। इसकी तावील करना हराम है। इसका तावील करना, इसको कहना कि ये जो है मजाज है, ये कुफ्र है, और जो इसकी तावील करेगा वो मुशरिक है। तो अल्लाह के लिए उन्होंने क्या साबित किया? अल्लाह के लिए साबित किया। फिर वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह मुबारक है, ये कौन सी सूरह है भाई?
سورہ مبارک ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خطاب ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا لے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھیں ہیں، ایک آنکھ بھی نہیں، دو آنکھ بھی نہیں، کئی آنکھیں ہیں۔ تو جو شخص یہ انکار کرے گا کہ اللہ لٹرلی یہ مجاز نہیں ہے، جو اس کو تعویل کرے گا وہ اس نے صفت کا انکار کیا ہے۔ اللہ کی صفات کا انکار کفر ہے، شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلو ثابت ہوا اور پھر کئی آنکھیں ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا کہیں گے؟ پھر سورہ مبارکہ ذاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان بنایا۔ تو اللہ پھر کیا ثابت ہوا کہ اللہ کی کئی آنکھیں ہیں، اللہ کا پہلو ہے، اور اللہ کی کئی ہاتھ ہیں، دو ہاتھ نہیں ہیں، ایدن کئی ہاتھ ہیں۔ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے مثلا ایک ہاتھ ہے، کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ایدن کئی ہاتھ۔ پھر پیر کے متعلق وہ کہیں گے سورہ مبارک قلم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ پنڈلی اپنا دکھائے گا روز قیامت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک پیر بھی ثابت ہو گیا نا، بھلے وکل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا لسان بھی ہے۔ اور پھر احادیث کی طرف آتے ہیں، احادیث میں بھی اسی طرح چیزوں کا ذکر ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ توحید ان کا کیا ہے؟ توحید ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عجیب شکل ہے، اس کا سر ہے، اس کا سر پہ کئی آنکھیں ہیں، سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں، ہاتھ ایک نہیں، دو نہیں، کئی ہاتھ ہیں، اور سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کے سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، لیفٹ سائڈ پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور پیر اس کا ایک ہے۔ یہ ان کی توحید ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عین کہا ہے بِأَعْيُنِنَا، کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے بنا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، کہیں گے نہیں آپ کافر ہو گئے۔ آپ نے قرآن کا انکار کیا۔ جب قرآن نے ثابت کیا کہ اللہ کا آنکھ ہے تو آپ کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنے والا؟ یا اگر آپ کہیں کہ اللہ کی پہلو نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کے حضور میں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے آپ نے گناہ کیا ہے، کہتے ہیں نہیں آپ کافر ہو گئے۔ قرآن نے جب کہا کہ اللہ کی پہلو ہے، اللہ اگر چاہتا تو کہہ دیتا کہ تم نے میرے سامنے گناہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ فی جنب اللہ، اگر تم کہہ دو ہم نے زمین آسمان کو ہاتھوں سے بنایا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا زمین آسمان کو، نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں تم جھوٹ بول، تم نے صفت کا انکار کیا، تم نے صفت کا انکار کیا، تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے۔ تو آپ جہمیہ ہیں، وہ آپ کو کیا نام دیتا پتہ ہے؟ وہ آپ کو اہل سنت نہیں مانتے، آپ کو اشاعرہ کو، ماتریدیہ کو کہتے ہیں جہمیہ، کہتے ہیں آپ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں آپ مشرک ہیں، آپ جو ہیں آپ نے صفات کو تعطیل کیا، صفات کا انکار کیا۔ تو وہ آپ ان کا رب جو ہے یہ ہے، ان کا رب کا حلیہ آپ دیکھیں، حلیہ اس کا سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں، اور زبان ہے، سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، کئی بہت سارے ہاتھ ہیں، اور پیر ہے، اور یہ ان کی توحید ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اشاعرہ ان باتوں کو نہیں مانتے، اشاعرہ ان باتوں کو نہیں مانتے، اشاعرہ کہیں گے کہ نہیں اللہ، ہم اس کی سب کی تعویل کریں گے، سب کی تعویل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے، وہ کہتے ہیں کیا کہ وہ اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے، اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف سے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان جس طرح ہماری زبان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یعنی پیر عضو نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ پیر ہے تو پیر کا ہم انکار نہیں کریں، پیر ہے۔ پھر کہیں گے کہ وہ باقی سب کا انکار کریں گے، لیکن پیر میں کے معاملے میں آ جاتے ہیں پنڈلی دکھانے والی، وہ کہتے ہیں یہ ثابت۔ پھر کہیں گے روز قیامت نظر بھی آئے گا، اگر جسم نہیں ہے تو نظر کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ نظر آئے گا۔ تو پھر ان کی بات میں، توحید میں ان کی بڑی تناقض ہے، اشاعرہ کی توحید میں۔ اشاعرہ ایک طرف سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ماتریدیہ بھی یہی ہے، اشاعرہ ماتریدیہ اس مسئلے میں ایک ہے، تجسیم میں کہتے ہیں جسم نہیں ہے، اور جو جسم کہے گا وہ بیوقوف ہے، احمق ہے، مشرک ہے، وہ اس کی تکفیر کریں گے۔ ہاں، لیکن وہ کہیں گے نظر آئے گا، وہ جواب دینا، جواب نہیں دیتے اس کا، ہاں وہ جواب نہیں دیتے پھر اس کا، ہاں پھر وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، یہی ہم اسے مانگتے ہیں۔ وہ بھی تو جسم کا حصہ ہے نا، بالکل بالکل، ہاں اگر اشاعرہ ماتریدیہ سے ہم پوچھیں گے بھائی آپ کہتے ہیں کہ جسم نہیں ہے تو پیر کیا دکھائے گا؟ وہ خود فخر رازی یہی کہتا ہے اپنے کتب میں، اپنے مشائخ اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جسم نہیں تو پیر دکھانے کو قبول کرتے ہو، یہ عجیب تماشا تم نے بنایا۔ وہ خود یہی کہتے ہیں، ان کے علماء خود انہوں نے تصریح کی، ہاں بالکل۔ تو یہ چکر، اور وہ پھر وہ رؤیت کے مسئلے پر بھی فخر رازی خود اشعری ہے، اشاعرہ کا امام ہے، وہ خود اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے، کہتے ہیں تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں اور پھر کہتے ہو نظر آئے گا، اس میں تضاد ہے۔ تو یہ اشاعرہ جو ہے، اشاعرہ کے باتوں میں تضاد بہت ہے۔ اب ہماری جو توحید ہے، ہم شیعہ کی توحید ہے، ہم نے کن سے لیا؟ قرآن سے لیا، اطہرۃ طاہرہ علیہ السلام سے لیا، ہم نے ان سے لیا۔ اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ جسم کی کوئی صفت اس میں ہے، نہ وہ کبھی آنکھ سے نظر آئے گا، اور نہ اس کی پنڈلی ہے، نہ پنڈلی دکھائے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب آیات معول ہیں، اس کی تعویل ہے، اس کی تفسیر ہے۔ آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا، زمین آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ آپ کے اہل حدیث احمد بن حنبل، ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرسی ہے، کرسی پہ بیٹھ گیا، عرش کرسی ہے، اللہ تعالیٰ جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ الرحمن علی العرش استوى، بالکل وہ تجسیم کے قائل، تجسیم وہ صریح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اور جب قیامت ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ نیچے آئے گا، وہاں پہ کرسی لگے گی، کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے گا۔ وہ صریح اپنے کتب میں یہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ روتا ہے، ہاں یہ سب یہ ان کی توحید ہے۔ ہاں ہمارے پاس یہ سب الرحمن علی العرش استوى، عرش یعنی اللہ کی حکومت، عرش قیامت، ایک عرش ہے، ایک مکان ہے،
آسمانوں کے اوپر 7ویں آسمان ایک وہ ہے یہاں پہ جو الرحمن علی العرش ہے، یہ زمین و آسمان سب عرش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، الرحمن علی العرش استوى، اللہ زمین و آسمان کا حاکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے زمین و آسمان اس کے قبضے قدرت میں ہے، سب جگہ اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا علی العرش استوى۔ اچھا مثلا وکل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گا الا وجہہ۔ یہ اس پہ احمد بن حنبل وغیرہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہاتھ وات وغیرہ سب چلا جائے گا، پنڈلی بھی چلی جائے گی، صرف چہرہ بچ جائے گا، وہی چہرہ جس میں کئی آنکھیں ہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، وجہ سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، اہل بیت طاہرین علیہم وجہ اللہ ہے۔ کل شیء، ہر چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں سوائے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ آپ کی توحید ہے۔ ہماری جو توحید ہے اس میں اللہ رب العزت جیسا کوئی نہیں ہے، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ جو بھی آپ کے ذہن میں آیا کہ اللہ کا شکل ایسا ہوگا، وہ آپ کی ذہن کی مخلوق ہے، اللہ اس جیسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے بغیر اس کے کہ وہ کوئی جگہ گھیر لے۔ اللہ ہمارے شارک کے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے، اللہ تعالیٰ ادھر مثلا کوئی روح ہے، کوئی ہوا ہے، ادھر ہے نہیں، ادھر ہے اور ہم سے بعید ہے۔ وہ کسی بھی جسمانی جسم کے ساتھ جسمانیت کے طور پہ نہیں، جسم ہی نہیں ہے وہ، اور کسی جسمانی صفت کا حامل بھی نہیں ہے، کوئی فزیک وہ نہیں ہے۔ نہیں، مگر میرا ایک سوال یہ ہے، یہ توحید ہے۔ آپ اہل تشیع کی جو توحید ہے اللہ کے تعلق سے، وہ تو آپ نے ابھی بڑی صاف ستھری بتا دی، مگر یہ میرا بولنے مطلب ہے کہ اللہ کے رسول، جیسے ہم اہل سنت میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے رسول اللہ کو نور کو پیدا کیا، تو آپ لوگوں کے توحید میں یہ کیا معاملہ رکھتا ہے؟ آپ لوگ اس بات کو کیسے مانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ نور دے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے اس کے، یا اس سے نور نکلتا ہے جو ظاہری نور ہے نا، جیسے سورج کا نور ہے، چراغ کا نور ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس مادے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے نا، جس مادے سے، جس مواد سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ نہایت، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، وہ نہایت اعلیٰ درجے کی کوئی مادہ جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب وہ کیا ہے وہ نور؟ وہ نور کیا ہے؟ اللہ فرمانا میں نے اپنے نور سے خلق کیا نا، تو نور کیا ہے؟ وہ یعنی جیسے کہ اللہ کہتا ہے بیتی، کہتا ہے بیتی، مکہ کو بولا یہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ادھر نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ ادھر نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ادھر نہیں سوتا۔ کیوں کہا بیتی؟ کیوں کہا یہ بیتی؟ کیوں؟ یہ تشریف کے لیے، یہ شرافت بیان کرنے کے لیے، یہ اتنا شریف ہے، اتنا مقدس مکان ہے، اس کو خاص نسبت سے اللہ سے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنی روح سے پھونکا ہے۔ اب اللہ اس طرح نہیں کہ اللہ کا روح ہے، اس نے اپنی روح نکال کے آدم میں ڈال دیا نا، اس طرح تو نہیں ہے۔ وہ روح جو اللہ نے آدم علیہ السلام میں خلق کیا ہے، وہ روح بہت ہی اعلیٰ درجے کا شے ہے، بہت ہی نفیس ہے، بہت ہی مقدس ہے، بہت ہی پاک ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے سے نسبت دی ہے، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے روح سے کچھ نکل گیا۔ اسی طرح نور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نور سے اس کو خلق کیا ہے، وہ مادہ جس سے اللہ نے اس کو خلق کیا وہ بہت ہی پاک، نہایت ہی عظیم، نہایت ہی مقدس، یہ اس کو مٹی سے نسبت نہیں ہے کسی چیز سے، وہ بہت ہی شریف ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے خلق کیا ہے۔ شب معراج، یہ معاملات پہ آپ کا تو ایمان ہے نا کہ اللہ کے رسول شب معراج گئے تھے؟ اب میں نے اہل تشیع حضرات کی بہت ساری کلپ، بہت ساری ویڈیو اور بہت ساری باتیں، میں اس میں سے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول شب معراج گئے اور اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کرنے لگے تو اللہ کا ہاتھ جب دیکھا، اہل تشیع فرماتے کہ وہ ہاتھ مولا علی کے ہاتھ کے جیسا ہے، اب اس میں انگوٹھی، تو یہ وہ ہمارے روایت میں نہیں، وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے بھائی، وہ لوگوں میں مطلب اب یہ بات آپ میں نہیں آئے گی، جب میں آپ کی طرف کی بات بتاؤں تو آپ اس کو انکار کر دو کہ نہیں ہمارے لوگ بول رہے ہمارے میں نہیں ہے۔ میں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے یہ بات بھی سنا ہے۔ باتیں نہیں ہوگی نا، میں اگر آپ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں تو اس کو بھی آپ وجوہات کرو نا۔ آپ نے اہل سنت کی جو باتیں بتائی جو مجھ کو نہیں سمجھ میں آئی، میں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، ایسا ہے نہیں اللہ تعالیٰ جیسا وہ بتا رہے ہیں۔ اہل حدیث جب رسول کو نہیں مانتے تو خدا کو کیا مانیں گے؟ ان کی بات چھوڑو، تو میں تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ مگر ابھی میں نے آپ کے گھر کی بات بتائی، اب اس کی بھی وجوہات کرو نا آپ کے، جب آپ کے اہل تشیع مولوی عالم مولانا یہ بیان کرے تو اس کا کیا معنی؟ سنو پھر اچھی طرح سے، کوئی کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہار، اللہ تعالیٰ انگوٹھی پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں کہتا اگر پردے کے نیچے پیچھے سے، یہ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کسی حدیث میں ہو لیکن میرے ذہن میں نہیں پڑتا، میں نے راجہ وغیرہ کی حدیث پڑھی ہے۔ اجازت بات کرنے دیں، بات کرنے دیں۔ یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے، لوگوں شیعوں میں مشہور ہے کہ وہاں پردے کے نیچے سے ہاتھ نکل آیا، اس میں جو انگوٹھی تھی وہ امیر المومنین علیہ السلام جیسے انگوٹھی تھی۔ اگر ایسا پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکل بھی آیا ہے تو شیعوں کا عقیدہ نہیں ہوگا اللہ کا ہاتھ تھا پردے کے پیچھے۔ شیعہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ تو بھائی سنو نا، شیعہ بیان کرتا ہے نا، پہلی تم سنو نا، تم اچھی طرح سے سنو، اعتراض کرتے ہو لیکن تجھے سنو، سمجھ جاؤ کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ جو بھی شیعہ بیان کرتا ہے وہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نکالا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ علی علیہ السلام جیسا ہاتھ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شب معراج وہاں پہ علی علیہ السلام بھی تھے، تو ان کا ہاتھ علی علیہ السلام کا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا،
ان کا مگر یہ آپ بیان اپنی ہے. طرف سے بول رہے ہو. نہیں یہ بیان نہیں ہے، آپ میں واپس سے حقیقتاً سنو. کہہ رہا ہوں کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس نے انگوٹھی پہنا. اللہ یاری کوئی صاحب، بھی آپ شیعہ کا یہ واپس سے عقیدہ ان نہیں ہے. بیان سنو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ پردے کے پیچھے سے آیا وہ اللہ کا ہاتھ تھا، اس میں جو انگوٹھی تھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہمارے نزدیک وہ مشرک ہے، ملعون ہے. وہ وہ میں نہیں اہل کہتا. تشیع کی بات کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سمجھا نا، میں آپ کو شیعوں کا بات آپ کو بتا رہا ہوں. شیعہ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا، پردے کے پیچھے سے اس نے ہاتھ دکھایا، انگوٹھی پہنا، اس کے ہاتھ میں ملتی جلتی ابھی ہے آپ ہی شکل بیان کس کر کی رہے ہو نا یہ روایت کے ہاں وہ لوگ بولتے ہیں. بھائی وہ جو مانا آپ نے مانا نہیں سمجھا نا روایت کی. پیر اچھا، صاحب سمجھائیے. بابا جان دوبارہ سنو. ہاں، وہ سمجھائیے. کہتے ہیں کہ پردے کے سمجھائیے. پیچھے علی علیہ السلام تھے، ہاں. ہاتھ ان کا نظر آیا ہے. اب آپ کو بات نہیں سمجھ نہیں کہ پردے کے پیچھے اللہ بیٹھا ہے، اللہ نے ہاتھ نکالا پردے کے پیچھے سے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. میں وہ ایک کلپ آپ کو بھیجوں گا، آپ یہ دیکھ لینا کلپ. وہ اب دیکھا کسی جاہل نے کوئی بات کہی ہے نا، وہ عالم اگر کی کوئی بات بتا کہتا ہے رہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے انگوٹھا پہنا ہے، تو وہ ہے ہی کافر، مشرک. ہمارے نزدیک اچھا، مجسمہ ہے، مشرک ہے، نجس ہے. اب دوسری بات، میں ایک میری بات یہ کلیئر کر دوں کہ وہ اللہ کے سر پہ بہت ساری آنکھیں ہیں، یہ میں بھی نہیں مانتا. دائنی طرف سیدھے طرف ہی سارے ہاتھ ہیں، یہ میں بھی نہیں مانتا ہوں. اہل حدیثوں کے سارے عقیدے یہ غلط ہے. اللہ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ اگر ہماری شہرت کے قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی طاقت ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اس بات پہ میں بھی یقین رکھتا ہوں. مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر آپ کے لوگ بھی ہاتھ پیر سر کا ذکر کریں تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرو؟ دوسرے پہ انگلی اٹھاؤ تو اپنے اوپر بھی تو ذرا نظر ڈالو کہ آپ کے لوگ کیا بول رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ شیعہ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، شیعہ عوام میں بھی عقیدہ نہیں ہے. شیعہ آپ نے اگر کسی سے بات سنی ہے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ اس نے کیا کہا. شیعہ عوام میں بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں، چاہے وہ کتنا ان پڑھ ہو، کتنا نادان ہو، اس کا عقیدہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، اس نے انگوٹھی دکھایا. شیعہ کا اگر یہ ہے کسی شیعہ کا عقیدہ تو وہ جاہل ہے، اس کو اپنے عقیدے کی تصحیح کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ عقیدہ کفر ہے. بات آپ کو 4-5 مرتبہ سمجھا دیا ہے. اگر کوئی شخص اگر آپ جو شخص اگر کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ نظر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام یا ان کا ہم شکل کوئی فرشتہ وہاں پہ تھا کہ اس کا ہاتھ نظر آیا. روایات میں، ہماری روایت میں بہت سارے کہ چوتھے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تو انہوں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہاں پر ہیں اور ملائکہ ان کی زیارت کرتے ہیں. تو پوچھا کہ علی علیہ السلام یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ کو بڑا حب ہے، بہت محبت ہے علی علیہ السلام سے، تو انہوں نے بہت خواہش کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اجازت دیجیے ان کی زیارت. اور یہ بہت زیادہ حدیث بہت زیادہ ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہم شکل، ان کا شبیہ ہم شکل چوتھے آسمان میں ایک ملائکہ کو خلق کیا ہے. وہاں پر ملائکہ اس کی زیارت کرتے ہیں کیونکہ بالکل شکل و صورت و شمائل اس کا کن کے موافق ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس طرح ہے ہمارے پاس روایت، لیکن یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے. اگر وہاں پہ اس طرح کوئی روایت، میں نے اس روایت کو کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹ گیا ہو، لیکن میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں پہ انگوٹھی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاتھ والی پردے کے پیچھے سے، لیکن اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا.